नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलें आयत 15 पे आ जाते हैं। या अहलल किताबि क़द जाअकुम रसूलुना युबय्यिनु लकुम कसीरम मिम्मा कुन्तुम तुख़्फ़ूना मिनल किताब। या अहलल किताब, ए अहले किताब, क़द तहकीक, जाअकुम आ गया तुम्हारे पास, रसूलुना हमारा रसूल, युबय्यिनु वो वाज़े करता है, लकुम तुम्हारे लिए, कसीरा बाकसरत, मिम्मा उसमें से जो, कुन्तुम थे तुम, तुख़्फ़ूना तुम छुपाते, मिनल किताबी किताब में से, वयाफ़ू और वो दरगुजर करता है, अन कसीर बहुत सी बातों से। क़द जाअकुम तहकीक आ गया तुम्हारे पास, मिनल्लाहि अल्लाह की तरफ से, नूरुन एक नूर, व किताब और किताब, मुबीन वाज़े। ये इसका तर्जुमा तफसीर देखते हैं क्या बताया जा रहा है इसमें। अब देखें पिछली आयतों में जो है अल्लाह ताला ने यहूद और नसारा दोनों का जो है अलग-अलग ज़िक्र किया, दोनों की बदअहदियाँ बताई और जो इन लोगों ने दीन की खिलाफ वर्जियाँ की थी उसका बयान किया, है ना? और अब यहाँ अहले किताब को खिताब कर रहे हैं अल्लाह ताला, दोनों यहूद और नसारा को कहा जा रहा है यहाँ पे। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि फरमाया, "ए अहले किताब, तहकीक तुम्हारे पास हमारा रसूल आ गया।" आप क्या फरमाया इसमें? रुसुलुना, रसूलुना हमारा रसूल, रसूलुना हमारा रसूल, यानी कि अल्लाह ताला देखिए ना किस तरह कह रहे हैं हमारा रसूल, अल्लाह ताला अपनी तरफ निस्बत करके कह रहे हैं कि अल्लाह का रसूल, यानी कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है अपनी तरफ से भेजा था, अल्लाह ताला ने भेजा था, यानी कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ पे सदाकत और सच्चाई बयान कर दी कि ये रसूल जो है खुद पे खुद उठकर नहीं आ गया, बल्कि हमारा भेजा हुआ है, हमने इसे खुद चुना है। समझ आई बात? तो ये बात यहाँ से रसूलुना से हमें समझ आ रही है। और इस रसूल के आने का मकसद क्या था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का मकसद क्या था? फरमाया कि युबय्यिनु लकुम कसीरम मिम्मा कुंतुम तुख्फूना मिनल किताबि व याफू अन कसीर, के उसके आने का मकसद क्या था कि वो वाज़े करता है तुम्हारे लिए बाकसरत बहुत सी बातों को वाज़े करता है, उसमें से जो थे तुम छुपाते किताब में से। अब देखें, चाहे वो तौरात या इंजील, अब जिनको तुम छुपाते थे, उनको बयान करने के लिए तुम्हारे पास रसूल आ गया है। और देखें ना अल्लाह के रसूल और नबियों के आने का मकसद क्या होता है? वो आते ही इसलिए ना ताकि लोगों को हिदायत का रास्ता वाज़े कर दें और उस पर्टिकुलर दौर में जो फैली गुमराहियाँ होती हैं, उसको वाज़े कर दें, ताकि लोग जो है हक़ को कबूल कर लें और उन गुमराहियों से बच सकें। ये तो हर रसूल और नबी के आने का यही मकसद होता है। तो अहले किताब क्या करते थे, ये यहूद भी और नसारा भी, उनके जो बेसिकली उलमा थे, वो क्या करते थे, जो तौरात और इंजील थी, आम लोगों को पढ़ने को नहीं देते थे। आम लोगों को अलाउड नहीं होता था उन्हें पढ़ना। और अवाम क्या करती थी, जो ये उलमा बताते थे इनके, उसी बात पर, उसी चीज़ पर यकीन कर लेते थे, जो भी वो बताते थे। अब उनके उलमा जो है, जो चाहे बताएँ, जो चाहे छिपा जाएँ। और बेसिकली क्या छिपाते थे वो लोग? जिन चीज़ों पर, जिन हुक्मों पर, अल्लाह ताला के हुक्मों पर वो खुद अमल नहीं करना चाहते थे, वो छुपा जाते थे। ताकि लोग जो है उनसे फिर पूछे ना कि ये ऐसा हुक्म है, उसमें है तौरात में, इंजील में, तो तुम क्यों नहीं अमल कर रहे हो, सिर्फ़ हमें बता रहे हो, इसलिए वो छिपा जाते थे। हुँ? और इसी तरह उन्होंने बहुत सारी बातों में, जैसे हमने पिछली आयतों में पढ़ा कि वो तहरीफ कर देते थे, बदल देते थे, कुछ का कुछ मतलब बता देते या कुछ का कुछ कलिमात आगे पीछे कर देते थे। क्यों? दुनियावी फ़ायदों की खातिर। तो ये लोग ये काम करते थे और इसी तरह इन्होंने आप वसल्लम की जो नबूवत की निशानियाँ थी, वो भी छुपाई थी। हुँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजकर अल्लाह ताला ने इन बनी इस्राइल पर भी और नसारा पर भी, दोनों पर एहसान किया, बल्कि तमाम जहानों पर एहसान किया, लेकिन अभी जो बात हो रही है, तो इन पर एहसान किया। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर वो सारी चीज़ें जो हैं वाज़े कर दी, जो ये लोग छुपाया करते थे। जबकि अल्लाह ताला ने उन चीज़ों को करने का हुक्म दिया था, लेकिन ये छुपा जाते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर उन चीज़ों को वाज़े कर दिया। ठीक है? और क्या किया? वयाफ़ू अन कसीर, और वो दरगुज़र करता है बहुत सी बातों को। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उन्होंने क्या किया, जो ऐसा नहीं कि उनकी सारी की सारी जो कबाहतें थी उनको खोल कर रख दिया, बल्कि बहुत सारी बातों से दरगुज़र भी किया। जिनकी ज़रूरत नहीं थी बताने की, वो नहीं बताया। जिसकी ज़रूरत थी वो बातें खुल-खुल के बता दी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छे से वाज़े करके, हक़ और बातिल में फ़र्क करके बता दिया। हुँ?
تو یہ بات ہو رہی ہے یہاں پر. پھر آگے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یقیناً آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور کتاب واضح. یہ پارٹ کو ذرا اچھے سے سمجھیے گا کیا بتایا جا رہا ہے. دیکھیں ابھی پیچھے بات ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، قد جاءکم رسولنا، تحقیق آ گیا تمہارے پاس ہمارا رسول. اب یہاں بات ہو رہی ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تحقیق آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور کتاب واضح. یہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ نور آ گیا، تو یہ نور سے کیا مراد ہے؟ یہاں نور سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید ہے نا. نور قرآن مجید ہے کیونکہ یہ ایک واضح کتاب ہے، روشن کتاب ہے نا. اپنی ذات میں بھی یہ خود روشن کتاب ہے اور حقیقت کو بھی روشن کرتی ہے، کھول کھول کر بیان کرتی ہے لوگوں کے سامنے اس کے احکامات. تو دیکھیں نا قرآن میں تمام احکامات جو ہیں وہ انسان کی روشنی کا ذریعہ ہیں، جو انسان کے دل و دماغ کو روشن کر دیتے ہیں. تو یہ واضح ہونا چاہیے کہ یہ جو نور ہے یہ قرآن مجید ہے. اور دیکھیں نا قرآن کیسی کتاب ہے، روشن کرنے والی کتاب ہے نا، ہمارے دلوں کو روشن کر دیتی ہے. اور جب ہمارے دل روشن ہو جاتے ہیں تو ہمارے چہروں پہ بھی اس کا اثر آتا ہے نا، چہرے بھی روشن ہو جاتے ہیں کیونکہ چہرہ تو دل کا آئینہ ہوتا ہے. اور جب چہرے کھل اٹھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، ایک خاص طرح کا سکون، اطمینان نظر آنے لگتا ہے چہروں پر. اور قرآن ہمیں زندگی جینے کی راہ دکھاتا ہے نا، تو ہماری جو زندگی جینے کے طریقے ہیں، راہیں، اس کو بھی روشن کر رہا ہے قرآن. اور مرنے کے بعد دیکھیں قبروں میں روشنی کا ذریعہ ہوگا. اور قیامت کے دن کیا ہے، قیامت کے دن بھی قرآن روشنی کا ذریعہ ہوگا. سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے لیے آتا ہے نا کہ زہراوین، دو چمکتے نور کی شکل میں آئیں گے. تو نور کیا ہوا؟ قرآن مجید. جس کے پاس یہ نور ہے تو کیا ہے، روشنی میں ہے نا. دنیا میں بھی اس کے پاس نور ہے تو وہ دنیا کے اندھیروں سے دور ہو جاتا ہے، اور آخرت میں بھی ایسے انسان کے لیے روشنی حاصل ہو جاتی ہے جو قرآن کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھا ہو، جس نے عمل کیا ہو دنیا میں. اچھا، اس کی دلیل ہمیں قرآن مجید سے بھی ملتی ہے خود ہی، کہ نور جو ہے قرآن کے لیے استعمال ہوا ہے. جیسے آپ دیکھیں گے سورہ نساء آیت 174 میں، اس میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ہم نے تمہاری طرف نور مبین بھیجا ہے، نازل کیا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں گے سورہ تغابن آیت 8 میں، اس میں کیا فرمایا گیا ہے، فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر وہ جو اس کے ساتھ ہم نے نازل کیا. اور دیکھیں نازل کرنے کی بات آ رہی ہے ہر جگہ. نازل کون؟ انسان نازل ہوتے ہیں یا وہی اللہ کی وہی نازل ہوتی ہے؟ تو اس بات سے بھی یہ کیا انڈیکیشن ہے کہ نور جو ہے یہ اللہ کی کتاب کی، قرآن مجید کی بات ہو رہی ہے نا. اور خالی قرآن مجید کے لیے نور نہیں آیا ہے اس میں، قرآن میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ تورات کے لیے بھی یوز ہوا ہے نور، اور انجیل کے لیے بھی آیا ہے. جیسے آپ پڑھیں گے سورہ مائدہ آیت 44 میں، تو اس میں جو ہے آیا ہے انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نورا، اس میں تورات کے لیے نور آیا ہے. اسی طرح انجیل کے لیے سورہ مائدہ میں یہ آپ پڑھیں گے 46 آیا اگر آپ دیکھیں، وَآتَيْنَاهُمْ إِنْجِيلًا فِيهِ هُدًى وَنُورٌ. تو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں سورہ اعراف آیت 157، اس میں آتا ہے ایک آیت ہے، اس کا کنٹینیوشن ہے، اس میں ہے وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور انہوں نے اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ اتارا گیا تھا، یعنی کہ قرآن مجید. تو ڈیفرنٹ آیتوں سے ہمیں معلوم پڑ رہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نور کہا ہے. اور قرآن کو پڑھنے سے ہی علم اور ایمان کا نور حاصل ہوتا ہے. اور کیا ہے یہ؟ ایک تو نور ہو گیا کہ اللہ قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور. وَکِتَابٌ مبین، اور کتاب واضح، کتاب مبین، واضح کتاب. یعنی کہ یہ جو کتاب مبین ہے یہ بھی قرآن مجید کے لیے آیا کیونکہ یہ واضح کتاب ہے نا. دونوں صفتیں جو ہیں یہ قرآن مجید کی ہیں، نور بھی اور کتاب مبین، واضح کرنے والی کتاب بھی. کون سی ہے؟ قرآن مجید. ٹھیک ہے. اچھا، اگر ہم دیکھیں کہ اس میں کچھ بعض علماء نے نور بتایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہ کس طرح، کس بنا پر انہوں نے اس کو جو ہے اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیا ہے؟ تو دیکھیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم کا نور، ہدایت کا نور، ایمان کا نور تھے، ہے نا. اب دیکھیں نا،
اسی طرح کوئی بھی شخص لے لیں آپ، کوئی بھی مسلمان، ہر مسلمان جتنا اس کا جو ہے علم کا اور ایمان کا درجہ ہوگا نا، جتنا وہ علم اور ایمان میں اس درجے میں اونچا ہوتا چلا جائے گا، اتنا ہی اس کے اندر ایک نور ہے، وہ نور بھی زیادہ ہوتا چلا جائے گا، ہے نا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر انسان سے بڑھ کر ہیں علم اور ایمان کے معاملے میں، ہے نا؟ تو علم اور ایمان کے نور میں آپ ساری دنیا سے بڑھ کر ہیں۔ لیکن ہاں، یہ جو کہنا ہے کچھ لوگوں کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کا حصہ ہیں، تو یہ تو بہت ہی غلط بات ہے نا؟ انہوں نے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پارٹ بنا دیا۔ تو یہ تو پھر عیسائیوں کے عقیدے کی طرح کی بات ہو گئی نا، جیسے کہ عیسائیوں کا گمراہ کن عقیدہ ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی روح میں سے روح بتا دیتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے یہ کچھ مسلمان جو ہیں پھر اس طرح کی بات کرتے ہیں، گمراہ کن بات کرتے ہیں۔ اسی طرح دیکھیں آپ دوسرے مذہب کا لے لیں، اور دوسرے مذہب میں جو غلط عقیدے ہیں کہ اللہ کا جو اوتار ہے وہ اتر کر زمین پہ آ جاتا ہے انسان کی شکل میں، تو یہ سب تو بہت ہی غلط عقیدے ہیں، اس لیے یہ جو ہے اصلاح کرنے کی ضرورت ہے اگر کوئی اس طرح سے سوچتا ہے تو یہاں پہ ہمیں کیا معلوم پڑا کہ نور سے جو مراد ہے وہ قرآن مجید ہے، اور جیسے کہ اگلی آیت سے بھی یہ چیز ہمیں واضح ہوتی ہے۔ آیت نمبر 16، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، ہدایت دیتا ہے ساتھ اس کے اللہ، من اتبع اس کو جو پیروی کرے، رضوانہ اس کی رضامندی کی، سبل السلامی راستوں کی طرف سلامتی کے، وَيُخْرِجُهُمْ اور وہ نکالتا ہے انہیں، من الظلمات اندھیروں سے، الی النور طرف روشنی کے، بِإِذْنِهِ اپنے اذن سے، وَيَهْدِيهِمْ اور وہ ہدایت دیتا ہے انہیں، الی صراط مستقیم طرف راستے سیدھے کے۔ تو جیسے کہ ابھی پیچھے بات ہو رہی تھی کہ اس نور کے ذریعے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، یہدی بہ اللہ ہدایت دیتا ہے ساتھ اس کے اللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے۔ یہ بات اس کی کنٹینیوشن میں اگر آپ دیکھ لیں تو، ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ یعنی قرآن مجید کے ساتھ ہدایت دیتا ہے۔ کس کو ہدایت ملتی ہے لیکن؟ کسے ہدایت دیتا ہے اللہ تعالیٰ؟ من اتبع رضوانہ، اس کو جو پیروی کرے اس کی رضامندی کی، اس کو ہدایت ملتی ہے۔ یعنی کہ جو قرآن کو پڑھتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتا ہے، کس لیے؟ اللہ کی رضا پانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ہر وہ کام انسان کرتا ہے جو کہ اللہ چاہتا ہے اور خالص نیت سے وہ کام کرتا ہے، تو پھر ایسے انسان کو ہی قرآن پڑھ کر ہدایت ملتی ہے۔ اور ہدایت کس طرف کو ملتی ہے؟ وہ آگے بتایا، سبل السلامی، سلامتی کے راستوں کی طرف ہدایت ملتی ہے، سلامتی کے راستوں کی طرف اللہ تعالیٰ پھر اس کی رہنمائی کر دیتا ہے، یعنی کہ ایسے راستوں کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے کہ جن سے وہ نقصان اور ہلاکت سے بچ جاتا ہے، نیکی کے راستوں کی طرف مکمل طور پر امن اور سلامتی کے طرف لے جاتا ہے اللہ تعالیٰ پھر ایسے شخص کو۔ تو کیا پتا چلا اس بات سے ہمیں یہاں کہ قرآن مجید کو جو بھی تھامے گا مضبوطی سے وہ ہلاک نہیں ہوگا۔ اور اس سے ریلیٹڈ ہمیں حدیث سے بھی معلوم پڑتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں خوش ہو جاؤ، لوگوں خوش ہو جاؤ اس پر جو تمہارے پاس ہے، کیونکہ اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اور جو اس کو مضبوطی سے تھامے رکھے گا وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا اور کبھی بھی ہلاکت میں نہیں پڑے گا۔ سبحان اللہ۔ تو کیا 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 چیز بچا رہی ہے گمراہی سے اور ہلاکت سے؟ قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا، یعنی کہ اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس میں غور و فکر کرنا، اس پر عمل پیرا ہونا، یہ چیز ہے۔ اور یہ جو بات ہو رہی ہے سبل السلامی، سلامتی کے راستوں کی طرف اللہ تعالیٰ رہنمائی کر دیتا ہے، تو یہ ہے کیا سبل السلام، سلامتی کے راستے؟ دیکھیں یہ وہ راستے ہیں جو انسان کو جنت کی طرف لے جاتے ہیں، سبل السلام۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں یہاں جمع یوز ہو رہی ہے، سنگولر نہیں پلورل یوز ہو رہا ہے، سبل السلام، سلامتی کے راستے۔ ایک راستہ نہیں، بہت سارے راستے ہیں، یعنی کہ بہت سارے نیکی کے کام ہیں، ڈیفرنٹ طرح کے، جو انسان کو جنت میں پہنچوا سکتے ہیں، اور قرآن ان سارے نیکی کے راستوں کی، نیکی کے کاموں کی کھول کھول کر وضاحت کر دیتا ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم اسے پڑھیں، سمجھیں اور ان راستوں کو اپنانے کی کوشش کریں، ہے نا؟ اب ویسے بھی دیکھیں نا، سب انسان ایک جیسے تو نہیں ہوتے ہیں، کسی کو جو ہے اپنی جسمانی قوت سے نیکیاں کرنے کا شوق ہوتا ہے، کوئی جو ہے اپنا مال خرچ کر کے نیکیاں کرنے کی اسے توفیق مل جاتی ہے،
کسی کا ذہن ماشاءاللہ بہت اچھا ہوتا ہے، ذہنی قوت اس میں زیادہ ہوتی ہے، اس کے ذریعے وہ دین کو فائدہ دیتا ہے نا؟ تو مطلب کوئی جیسے عبادتیں زیادہ کر رہا ہے، نمازوں کی کثرت کر رہا ہے، کوئی صدقہ زیادہ دے رہا ہے، کوئی روزے زیادہ رکھ رہا ہے، کوئی قرآن جو ہے سیکھ رہا سکھا رہا ہے، اس طرح ڈفرینٹ ڈفرینٹ راستوں سے لوگ ڈفرینٹ ڈفرینٹ نیکیاں کر کے جنت کی طرف بڑھتے ہیں، ہے نا؟ تو سبل السلام. اور ویسے بھی آپ دیکھیں نا، جنت کے 8 دروازے ہیں نا، اور لوگوں کو دعوت دی جائے گی اور ان دروازوں سے اندر آنے کی، اور اسپیشل ان کے جو اعمال ہیں، ان اسپیشل اعمالوں کی وجہ سے جو ہے ان کو دعوت دی جائے گی کہ اے فلاں ادھر سے آ جائیے، ان کی عزت افزائی کی جائے گی، اس دروازے پرٹیکولر دروازے سے بلایا جائے گا. اور کون سے دروازے ہیں 8 دروازے جنت کے؟ آپ کو پتا ہوگا. باب الصلاۃ ہے، باب الجہاد ہے، باب الصدقہ ہے، پھر باب الحج ہے، پھر باب القاظمین الغیظ ہے وعافین عن الناس، پھر باب الریان، باب الایمان، باب الذکر. تو دیکھیں ہم کس دروازے سے گھسنے کے قابل ہیں ابھی یا نہیں ہے، اور نہیں ہے تو بنائیں اس طرح کا اپنے آپ کو، کہ اللہ تعالیٰ پھر ایسے شخص کو ہدایت دیتا ہے سلامتی کے راستوں کی طرف. کس کو؟ جو کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی پیروی کرے. ٹھیک ہے. اور کیا فردر بتایا جا رہا ہے؟ وَيُخْرِجُهُمْ، اور وہ نکالتا ہے انہیں، مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اندھیروں سے روشنی کی طرف، بِإِذْنِهِ، اپنے اذن سے، اپنے اذن سے. اللہ تعالیٰ ان کو اندھیروں سے نکالتا ہے، روشنی کی طرف لے جاتا ہے. اندھیرے کون سے اندھیرے کی بات ہو رہی ہے؟ گمراہی کے اندھیرے، کفر، شرک، بدعات، فسق و فجور، بے حیائیاں، ان سب اندھیروں سے نکال لیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور ایمان، توحید، سنت اور نیک اعمال کی روشنی کی طرف نکال کر لے جاتا ہے نا؟ اس کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، اپنے اذن سے. لیکن بے اذن ہی، یہ بہت ضروری بات ہے، بے اذن ہی، اپنے اذن سے. اللہ تعالیٰ کا اذن ہوگا تبھی ہوگا. پھر وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور وہ ہدایت دیتا ہے انہیں طرف راستے سیدھے کے. اور اللہ تعالیٰ پھر سیدھے راستے کی ہدایت دے دیتا ہے، صراط مستقیم پر چلا دیتا ہے انسان کو. تو اس آیت سے ہمیں کیا معلوم پڑا؟ ایک تو امپورٹنٹ بات یہی پتا چل رہی ہے کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ کا اذن ہوگا تو ہدایت ملے گی. اللہ دل کھولتا ہے نا بندوں کے، تبھی ہدایت ملتی ہے. اور دل کس کے کھلتے ہیں؟ اس کے لیے سب سے پہلے انسان کے دل میں تڑپ ہونی چاہیے، اس کی خود کی بھی چاہت ہونی چاہیے. کیونکہ ہم نے کیا پڑھا؟ من اتبع رضوانہ، جو پیروی کرے اس کی رضامندی کی، جو اس کی رضا چاہے گا اسی کو ہدایت ملے گی. اور ساتھ میں دعا بھی کرنی چاہیے ہدایت کے لیے. ٹھیک ہے. پھر دوسری بات جو ہمیں یہاں سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی شریعت کو مضبوطی سے پکڑے گا، جو اس کی پیروی کرے گا، اس پر چلے گا، یعنی کہ جو سلامتی کے راستے پر چلے گا وہ سلامت رہے گا. دنیا میں بھی وہ سلامت رہے گا، اس کا عقیدہ اعمال سلامت رہیں گے، اور انجام میں بھی اس کا جو انجام ہوگا آخرت میں، اس کے اعتبار سے وہاں بھی سلامتی ملے گی اسے. ٹھیک ہے. چلیے آیت نمبر 17 پہ آ جاتے ہیں. لقد کفر الذین، البتہ تحقیق کفر کیا، الذین جنہوں نے، قالوا کہا، ان اللہ، بے شک اللہ، ہوا وہی، المسیح ابن مریم، مسیح ابن مریم ہے. قل کہہ دیجئے، فَمَن يَمْلِكُ، تو کون مالک ہوگا، من اللہ، اللہ سے، شیئن، کسی چیز کا، ان اگر، ارادہ، اس نے ارادہ کیا، این یہلکا، کہ وہ ہلاک کر دے، المسیح ابن مریم، مسیح ابن مریم کو، وَأُمَّهُ، اور اس کی ماں کو، وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور جو بھی زمین میں ہے سب کے سب کو، وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، ملک السماوات والارض، بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، وما بینہما، اور جو کچھ درمیان ہے ان دونوں کے، یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ اوپر ہر چیز کے خوب قادر ہے. اب کیا بتایا جا رہا ہے اس میں؟ دیکھیں یہاں پہ، لقد کفر الذین، لقد تحقیق، البتہ تحقیق، لام تاکید کا، قد بھی تاکید کا، مطلب یہ یقینی بات ہے. تاکید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے یہ کہا کہ مسیح ابن مریم وہی اللہ ہے، تو بے شک یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا، جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو الہ بنا لیا،
انہوں نے یقیناً کفر کیا، ان کا عقیدہ خراب ہو گیا نا، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو الوہیت کا درجہ دے دیا، الہ بنا دیا۔ مسیح ابن مریم، مسیح مریم کے بیٹے ہیں نا، الہ نہیں ہے۔ الہ تو خالق ہوتے ہیں نا، الہ جو ہوتا ہے وہ خالق ہوتا ہے، پیدا کرنے والا ہوتا ہے، مخلوق نہیں ہوتا، اس کو پیدا نہیں کیا جاتا۔ ہم؟ اور یہ الہ کی لازم صفت ہے کہ وہ خالق ہوتا ہے، مخلوق نہیں۔ تو یہ جو ہے جس نے بھی ایسا کہا کہ عیسیٰ جو ہیں، جو مسیح ابن مریم ہے وہ ہی اللہ ہے، تو اس نے کفر کیا۔ اور یہ دیکھیں صرف عیسائیوں کی بات نہیں ہے، کوئی اور بھی اگر ان عیسائیوں کی طرح کا عقیدہ رکھے گا نا تو وہ بھی کفر کرنے والوں میں شامل ہے۔ اگر مسلمان بھی اس طرح کی بات کریں تو وہ پھر دیکھیں کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں، وہ بھی اپنے ایمان کا جائزہ لیں۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں نا اللہ کے نور میں سے نور قرار دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو پھر سوچ لینا چاہیے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں۔ ہم؟ یہی بات ہو گئی کہ البتہ تحقیق کفر کیا جنہوں نے کہا بے شک اللہ وہی مسیح ابن مریم ہے۔ قل فمن یملک من اللہ شیئا، اب آگے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، قل کہہ دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو کہہ دیجئے، ان لوگوں کو بتا دیجئے، کیا بتا دیجئے کہ کون مالک ہوگا اللہ سے کسی چیز کا، فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، کون مالک ہوگا اللہ سے کسی چیز کا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی اور کس کا اختیار ہے اللہ کے آگے، کس کی چلتی ہے اللہ کے آگے؟ کون اللہ کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کون روک سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو؟ اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کر لے کہ وہ مسیح ابن مریم کو ہلاک کر دے، فوت کر دے، اور اس کی ماں کو بھی فوت کر دے، اور صرف ان دونوں کو ہی نہیں بلکہ جو کچھ بھی زمین میں ہے، جتنے بھی چیزیں مخلوق زمین میں ہے، جو بھی کچھ ہے، انسان، جانور، پرند، کیڑے مکوڑے، ہر مخلوق کو اگر اللہ تعالیٰ ہلاک کرنا چاہے تو بتائیے کس کی مجال کہ وہ اللہ تعالیٰ کو روک سکے، یا کس کا اختیار ہے کہ روک لے؟ اللہ تعالیٰ یہاں چیلنج کے طور پہ بیان کر رہے ہیں یہ بات، کسی کی مجال نہیں ہے نا۔ تو بتایا جب فرما رہے ہیں قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جميعا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ درمیان ہے ان دونوں کے۔ اللہ تعالیٰ ہی مالک الملک ہیں، تمام ملکیتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ہیں، تمام اختیارات اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ تو یہاں سے یہ بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ جن کو انسان اللہ کے مقابلے میں کھڑا کرتا ہے، ان کو الہ بناتا ہے، وہ بھی جو ہیں اللہ تعالیٰ کی ہی ملکیت ہیں۔ تو انسان پھر عقل سے کام کیوں نہیں لیتے ہیں؟ کہاں چلی جاتی ہے پھر ان کی عقل؟ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ یہاں دیکھیں ایک باریکی نقطے کی طرف یہاں اشارہ ہے کہ وہ پیدا کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ یہ لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں ہے نا کہ بغیر باپ کے پیدا ہو گئے، اس لیے کوئی عام شخص نہیں ہے بلکہ یہ اللہ ہے یا اللہ کا بیٹا ہے، اس طرح کے جو ان کے غلط عقیدے ہیں، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، جس طرح چاہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے پیدا کر دے۔ اللہ کو کوئی چیز بھی جو ہے پیدا کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، اور نہ ہی پیدا جو کرنے کا جو انداز ہے اس کو بدل دے تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ چاہے تو آدم علیہ السلام کو بنا ماں باپ کے جیسے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا، ویسے پیدا کر دے، حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کر دے، عیسیٰ علیہ السلام کو باپ کے بغیر پیدا کر دے، یا باقی انسانوں کو جیسے ماں باپ کے ساتھ پیدا ہو رہے ہیں اس طرح سے پیدا کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی طریقہ اپنانے میں کسی بھی طرح کس کو پیدا کرے کوئی مشکل نہیں۔ یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ اوپر ہر چیز کے خوب قادر ہے، وہ پوری قدرت رکھتا ہے ہر چیز پر، وہ جسے چاہے ہلاک کر دے، جسے چاہے پیدا کرے، اختیار اسی کا ہے، اسی کی مشیت ہے، اسی کی قدرت ہے، کسی اور کی تو نہیں ہے۔ وہی بادشاہ ہے ہر چیز کا، اسی کی ساری ملکیت ہے اور اسی کی قدرت ہے۔ آیت نمبر 18 دیکھتے ہیں۔ وقالت الیہود والنصارى، اور کہا یہود اور نصارہ نے، نحنو ابناء اللہ، ہم بیٹے ہیں اللہ کے،
वअहिब्बाउहु, और उसके प्यारे हैं। कुल कह दीजिए, फलिमा युअज़्ज़िबुकुम बिज़ुनूबिकुम, फिर क्यों वो अजाब देता है तुम्हें बावजह तुम्हारे गुनाहों के। बल अंतुम, बल्कि तुम, बशरुम मिम्मन खलक, एक इंसान हो उनमें से जिन्हें उसने पैदा किया। यगफिरु लिमन यशा, वो बख्श देगा जिसे वो चाहेगा। व युअज़्ज़िबु मन यशा, और वो अजाब देगा जिसे वो चाहेगा। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, और अल्लाह ही के लिए है बादशाहत आसमानों की और जमीन की। वमा बैनहुमा, और जो दरमियान है उन दोनों के। व इलैहिल मसीर, और तरफ उसी के लौटना है। इसका तर्जुमा देखते हैं क्या बताया जा रहा है। फरमाया वक़ालतिल यहूदु वन नसारा, और कहा यहूद और नसारा ने। यहूद जो मूसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं, और नसारा जो ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं। ये दोनों ही जो हैं ये खुद को क्या कहते हैं, अल्लाह के बेटे बताते हैं। कहते हैं कि हम तो अल्लाह ताला के बहुत चहीते हैं, बहुत प्यारे हैं, हम तो अल्लाह ताला के महबूब हैं। हुँ? खुद को अल्लाह ताला का महबूब बताते हैं ये लोग। और क्या सोचते हैं ये लोग, इन लोग का सोचना है कि हम कुछ भी कर लें अल्लाह हमें नहीं पकड़ेगा। ये जो है इनकी खुशफहमी है। ये खुद को सबसे अच्छा समझते हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, या इनकी इस बात का रद्द करते हुए फरमा रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं? कुल फलिमा युअज़्ज़िबुकुम बिज़ुनूबिकुम, कह दीजिए फिर क्यों वो अजाब देता है तुम्हें बावजह तुम्हारे गुनाहों के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि आप इनसे कह दीजिए कि फिर क्यों वो अजाब देता है तुम्हें बावजह तुम्हारे गुनाहों के। अगर तुम अल्लाह ताला के चहीते हो तो फिर तो तुम्हारे गुनाहों पर अल्लाह ताला तुम्हें अजाब ना दे। हुँ? और देखें ना, जब अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको अल्लाह के दीन की तरफ दावत देते थे, इस्लाम की तरफ बुलाते थे कि मुझ पर ईमान ले आओ, कुरान को मान जाओ, कुरान पर ईमान ले आओ, तो ये लोग इनकार कर देते थे और कहते थे कि हमें ज़रूरत नहीं है। हमें तो ऑलरेडी जो है, हम तो ऑलरेडी अल्लाह ताला के महबूब हैं, चहीते हैं, और आप तो सिर्फ़ उम्मियों के रसूल हैं। हमारा तो ऑलरेडी जो है मकाम दर्जा पहले से ही बहुत बड़ा है। यानी कि एक तो तकब्बुर करते थे और खुद को खूब सबसे अच्छा समझते थे। तो अल्लाह ताला इन लोगों के इन ख़यालात की, इन खुशफ़हमियों की तरदीद कर रहे हैं और फरमा रहे हैं कि फिर क्यों अल्लाह अज़ाब देता है तुमको तुम्हारे गुनाहों पर? तुम इतने मुअज़्ज़ज़ हो, महबूब हो अल्लाह के, तो तुमको फिर तो कोई तकलीफ़ आनी ही नहीं चाहिए थी, कोई सज़ा तुम लोग को मिलनी ही नहीं चाहिए थी। फिर क्यों तुम लोग को सज़ा मिली? क्यों तुम बंदर बनाए गए, दुनिया में भी खिंज़ीर बनाए गए, बंदर बनाए गए, और क्यों आखिरत में फिर तुम्हारे लिए जहन्नम की आग का अज़ाब तैयार है? खुद भी तो ये लोग कहते थे ना अपने मुँह से कि हम तो जाएँगे ही नहीं आग में, और गए भी तो बस चंद दिन जाएँगे। तो ये चंद दिन भी जो तुम जाने की बात करते हो, तो क्यों जाओगे अगर तुम अल्लाह के महबूब हो तो, हैं? तो बेसिकली ये अपने दावे में झूठे हैं ना, बल्कि असलियत क्या है, असल बात क्या है? इसमें आगे बताया जा रहा है कि असल बात तो ये है, बल अंतुम बशरुम मिम्मन खलक, बल्कि तुम एक इंसान हो उनमें से जिन्हें उसने पैदा किया। तुम तो इंसान हो जो अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं उनमें से। जैसे सूरह मरियम में भी आता है। सूरह मरियम में फरमाया कि इन कुल्लु मन फिस समावाति वल अर्द इल्ला आतिर रहमानी अबदा, नहीं आसमान और जमीन में कोई भी मगर वो आने वाला है रहमान के पास उसका बंदा बनकर। यानी कि सब के सब अल्लाह ताला के बंदे हैं। हम्म, और तुम भी अल्लाह के बंदे हो, तुम भी बशर हो, जैसा कि अल्लाह ने दूसरों को पैदा किया है, दूसरे इंसानों की तरह हो तुम भी। अल्लाह के बेटे या अल्लाह के महबूब नहीं हो तुम, कोई स्पेशल नहीं हो। इसलिए जो वादा रहमत और अजाब का बाकी इंसानों के लिए है वैसा ही तुम्हारे लिए भी है। कोई तुम्हारा जो है वहां पे ये सब बातें नहीं चलेंगी जो तुम सोच रहे हो। हम्म, यगफिरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ, वो बख्श देता है जिसको वो चाहता है और अजाब देता है जिसे वो चाहता है। ये तो अल्लाह ताला की मशीयत है, उसका इख्तियार है, और उसका इख्तियार, इसकी मशीयत ये उसकी हिकमत पर मबनी है। वो जिसे चाहेगा बख्श देगा, जिसे चाहेगा अजाब देगा। फिर आगे दोबारा बताया वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, और अल्लाह ही के लिए बादशाहत आसमानों की और जमीन की, वमा बैनहुमा, और जो दरमियान है उन दोनों के। इसलिए जब अल्लाह ही असल बादशाह है, हर एक चीज का जो बादशाह अल्लाह ताला ही है, तो इख्तियार भी उसी का चलेगा ना।
وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ اور طرف اسی کے لوٹنا ہے۔ یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اس لیے اسی کو راضی کرنے کے کام کریں، اسی کی اطاعت کریں۔ ہم؟ اور جو اگر گمراہ کن عقائد ہیں ہمارے اندر تو اس کا جائزہ لیں، اس سے توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں، ورنہ کل تو اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹ کر جانا ہی ہے، پھر اس وقت تو پورا پورا حساب لے لے گا اللہ تعالیٰ، ہے نا؟ تو کیا سبق مل رہا ہے ہمیں اس آیت سے؟ کہ انسان کوئی بھی ہو، کسی بھی خاندان کا ہو، حسب نسب سے کیوں نہ ہو، کتنے بھی بڑے اچھے حسب نسب کا ہو، اپنے کو کتنا ہی بھی بڑا اونچا سمجھتا ہو، لیکن اللہ کے پاس جائے گا، حاضر ہوگا تو بندہ بن کر ہی حاضر ہوگا۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا قیامت کے دن کہ اللہ کا بیٹا بن کر جائے یا اللہ کا حصہ بن کر آئے۔ تو اس غلط عقیدے کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ تمام انسان جو دنیا میں آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور کسی کو اللہ تعالیٰ دے کر آزما رہا ہے اور کسی سے لے کر آزما رہا ہے، کسی کو فقر و فاقہ کے ذریعے آزما رہا ہے کہ کون کرتا کیا ہے ان سچویشنز میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت دے دی، مکمل کر کے بھیج دی۔ اب امتحان ہے کہ کون اس پر چل رہا ہے، فالو کر رہا ہے، کون اس کو نافذ کر رہا ہے، نہیں کر رہا ہے۔ اب جو پاس ہو جائے گا امتحان میں تو اس کو عزت ملے گی، اور جو فیل ہو گیا تو ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، رزلٹ سامنے آنا ہے، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، ہے نا؟ اگلی آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 19۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، تحقیق آ گیا تمہارے پاس رسول ہمارا، یبین لکم، وہ واضح کرتا ہے تمہارے لیے، علی فترۃ، وقفے پر، من الرسلی، رسولوں کے، ان تقولو، کہ نہ تم کہو، ما جاءنا، نہیں آیا ہمارے پاس، من بشیر، کوئی خوشخبری دینے والا، ولا نذیر، اور نہ کوئی ڈرانے والا۔ فقط جاءکم، بس تحقیق آ گیا تمہارے پاس، بشیر و نذیر، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ اوپر ہر چیز کے خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ اب دیکھیں اہل کتاب کو خطاب ہے یہاں پھر سے کہ اے اہل کتاب، تحقیق آ گیا تمہارے پاس ہمارا رسول، کہ یقیناً تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں۔ دونوں یہود اور نصارہ دونوں کو بتایا جا رہا ہے یہاں پہ، اور یہ رسول جو ہے یبین لکم، جو واضح کرتا ہے تمہارے لیے، اور یہ واضح کرنے کی بات ابھی پیچھے ہو چکی، کیا کیا واضح کرتا ہے؟ تو جو واضح کرتا ہے تمہارے لیے، جو یہ لوگ چھپاتے تھے، تعریف کر دیتے تھے، بدل دیتے تھے نا، وہ چیزیں۔ اور کب آیا ہے؟ علی فترہ، وقفے پر، ایک وقف کے رسولوں کے ایک جو چین چلی آ رہی تھی، سلسلہ چلا آ رہا تھا، نبی اور رسول پہلے آتے جا رہے تھے نا پہلے، لیکن پھر اب وقفہ پڑ گیا، اور اس وقفے کے بعد اب ایک رسول آیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تمہارے پاس۔ اور دیکھیں نا پہلے جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہر قوم میں کثرت سے رسول اور نبی بھیج رہے تھے، اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ ایک زمانے میں کئی کئی نبی ایک ٹائم میں موجود ہوا کرتے تھے، اور یہ سلسلہ جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام تک چلا، لیکن پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 650 سال کے قریب کا وقفہ رہا، جب کوئی نبی یا رسول نہیں آیا۔ اور لیکن اس وقفے کے بارے میں جو ہے علماء کا اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے کہ 600 سال، کوئی 560 سال، کوئی 540، کوئی 620، اس طرح۔ تو تقریباً ہم مان لیں کہ 500-600 سے قریب کا یہ وقفہ رہا تھا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، ٹھیک ہے؟ اور اس وقفے کے بارے میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا، بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دوسروں کی نسبت ابن مریم کے زیادہ قریب ہوں، میرے اور ان کے درمیان کوئی اور نبی نہیں ہے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو کوئی اور نبی یا رسول نہیں آیا۔ اور دیکھیں نا جب کوئی اس دوران میں کوئی نبی یا رسول نہیں آیا اس عرصے میں، تو آپ سوچیں لوگوں کا کیا حال ہوگا، ان کی ہدایت یا گمراہی کے معاملے میں اس وقت کیا حال ہو رہا ہوگا، کتنی زیادہ گمراہی پھیل چکی ہوگی جب کوئی حق بتانے والا ہی نہیں آیا نا۔
تو اس وقت جو ہے شدید سے شدید ضرورت ہوگی کہ کوئی آئے اور ان کے لیے پھر ان ہدایت کے راستے ان کے لیے واضح کرے، ان کی رہنمائی کرے اللہ کے حکم کے مطابق۔ ہم؟ اور اس دوران آپ جانتے ہیں کہ یہود اور نصارہ کے جو بہت سے لوگ تھے وہ بھی تمنا کرتے تھے کہ کاش کہ ہم آخری نبی یا رسول جو آنے والا ہے اس زمانے کو ہم پا لیں۔ اور ایون مدینہ میں جو یہودی آ کر بسے تھے وہ بھی تو اس لیے آئے تھے نا، کیونکہ انہوں نے اپنی کتاب میں نبی کے آنے کی نشانیاں پڑھی تھیں اور اس جگہ کی نشانیاں پڑھی تھی جہاں نبی کا آنے والا ہے۔ تو وہ نشانیاں انہوں نے کہاں پائی تھی؟ وہ یثرب مدینہ میں پائی تھی، اس لیے وہ وہاں آ کر آباد ہو گئے کہ آخری نبی آئے گا تو ہم جو ہے اس کا ساتھ دیں گے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے، وہ واضح کرتا ہے تمہارے لیے، اور یہ رسولوں کے ایک وقفے کے بعد آیا ہے۔ ہم؟ اور اس کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کے آنے کا مقصد یہ ہے، آگے اسی میں بتایا جا رہا ہے کہ ان تقولوا ما جاءنا من بشر ولا نذیر، کہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا یا ڈرانے والا نہیں آیا۔ ہم؟ بس تحقیق تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا ہے۔ فقط جاءکم بشیر و نذیر۔ تو دیکھیں نا قیامت کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو عذاب نہیں دے گا جس کے پاس نبی یا رسول کے آنے کی یا پیغام کے پہنچنے کی حجت تمام نہ ہوئی ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہر امت میں نبی یا رسول بھیجتے رہے ہیں تاکہ بندوں پر حجت قائم ہو جائے، تاکہ لوگ قیامت کے روز پھر یہ نہ کہیں کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ تمہارے پاس خوشخبری دینے والا ڈرانے والا آ گیا ہے۔ خوشخبری دینے والا، خوشخبری کس کے لیے ہوتی ہے؟ جو نیک کام کر رہے ہیں، اور کس کے لیے ڈراوا ہے؟ جو برے کام کر رہے ہیں کہ باز آ جاؤ ورنہ تو انجام برا ہوگا آخرت میں بھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آ گئے ہیں، ان کے آنے کی اس نعمت کو پہچانو، ان پر ایمان لے آؤ، ان کی اطاعت کرو اے اہل کتاب، یہ فرمایا جا رہا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ اوپر ہر چیز کے خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ وہ رسولوں کو بھیجنے پر پورا پورا قادر ہے، جس کو بھیجے، جس کو چاہے، جس قوم میں بھیجے، ہے نا، وہ کسی کو بھی بھیجے، یہ اس کا چناؤ ہے، جس کو بھی چن لے وہ، چاہے تو بنی اسرائیل سے رسول بنائے جیسے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، باقی بنائے، چاہے تو بنی اسماعیل سے عربوں میں سے اٹھا دے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ بتایا جا رہا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، آیت نمبر 20 اور دیکھتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، اذکروا، یاد کرو، نعمت اللہ، نعمت اللہ کی، علیکم، جو تم پر ہوئی، اس جب، جعل فیکم، اس نے بنایا تم میں انبیاء، وجعلکم، اور اس نے بنایا تمہیں ملوکا، بادشاہ، وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور اس نے دیا تمہیں وہ جو نہیں اس نے دیا کسی ایک کو تمام جہان والوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کون سی ہے؟ بنی اسرائیل۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا تھا؟ اے میری قوم، یاد کرو اللہ کی نعمت جو تم پر ہوئی ہے۔ اذکروا نعمت اللہ علیکم، اور دیکھیں نا بولنے کا انداز آپ غور کریں یہاں پہ، یا قومی، اے میری قوم، کتنی محبت سے اپنی قوم کو بلا رہے ہیں اور اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں، میری قوم۔ تو یہ ایک دائی کا یہاں پہ انداز، دائی کا طریقہ پتا چل رہا ہے کہ دین کی دعوت کیسے دی جاتی ہے، کہ جس کو دعوت دی جا رہی ہے ان کو اپنا کہیں، خود سے مانوس کریں اور ان کو اللہ کی نعمتیں یاد کرائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی ان کو اللہ کی نعمتیں یاد کرنے کو کہہ رہے ہیں، اور اسپیشلی کچھ خاص نعمتوں کا یہاں ذکر کر رہے ہیں۔ کون سی خاص نعمتیں ہیں وہ؟ اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، کہ جب اس نے بنائے تم میں انبیاء اور اس نے بنایا تمہیں بادشاہ۔ دیکھیں پہلے انبیاء کا ذکر ہے، پھر ملوکہ کا ذکر ہے، بادشاہ کا ذکر ہے۔ تو کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے اس سے؟ کہ نبی کی بادشاہ پر فوقیت ہوتی ہے، عالم کو حاکم پر فضیلت ہے اسلامی اعتبار سے، ٹھیک ہے۔
تو یہاں موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو دینی اور دنیاوی نعمتیں یاد کرا رہے ہیں. اور یہ جو بات ہو رہی ہے فیکم انبیاء، جعل فیکم انبیاء، اس نے بنایا تم میں انبیاء. تو تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ سب سے زیادہ نبوت کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں چلایا تھا، ہے نا، جو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق تھے اور اسحاق کے بیٹے یعقوب علیہ السلام تھے. اب یعقوب علیہ السلام سے جو نسلیں چلی آگے چل کے، تو پھر ان میں کثرت سے انبیاء بھیجے وہ اللہ تعالیٰ نے، ہے نا. اور فیکم تم میں، یعنی کہ تم اسی قوم میں سے بھیجے. اور کسی قوم میں نبی کا آنا یہ سب سے بڑا انعام ہوتا ہے. مطلب اسی قوم میں سے آ رہا ہے نبی، اسی قوم میں سے ہے. تو اس میں ایک تو یہ بات ہے نا کہ ان کی زبان اچھے سے سمجھتا ہے، اس قوم کے جو حالات ہیں اس سے وہ پوری طرح واقف ہے، جو اس قوم میں گمراہیاں پھیلی ہوئی ہیں ان سے بھی وہ نبی واقف ہے. تو پھر لوگوں کو وہ گمراہیوں سے، جو گمراہیوں کے اندھیرے پھیلے ہوئے ہیں ان سے نکالتا ہے، بڑے اچھے طریقے سے نکال سکتا ہے، ان کی رہنمائی کر سکتا ہے نا، جب ان کی زبان بھی معلوم ہے اور ان کے حالات سے بھی واقف ہے. اور اس نے تم کو بادشاہ بنایا. اب یہ بھی دیکھ لیجئے، وَجَعَلَكُمْ، اور اس نے بنایا تمہیں، کم ملوکا، بادشاہ. اب اس بات سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے کیا ہر انسان بادشاہ تھا کیا؟ نہیں نا، ہر انسان تھوڑی بادشاہ تھا. تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی نعمتیں عطا کری. فرعون سے نجات پانے کے بعد اللہ نے جو ان کو معاشی حالت ان کی اچھی کر دی تھی، ایون صحرا میں ان پر جو من و سلوہ اترتا تھا، اور بھی تمام نعمتیں جو ان کو دی، ہے نا. تو مراد یہ ہے. اب ویسے بھی دیکھیں نا، آپ حدیث سے اگر آپ پڑھیں، حدیث میں کیا آتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس رہنے کے لیے گھر ہو، جس کے پاس رہنے کے لیے گھر ہو، خدمت کے لیے خادم ہو، وہ ملک ہے. سمجھ آئی بات؟ مطلب آپ کے پاس رہنے کے لیے گھر ہے، خدمت کے لیے آپ کے پاس خادم لگے ہوئے ہیں، اور خادم بھی نہیں ہے تو دیکھیں نا، آج کے زمانے میں تو طرح طرح کی مشینیں اویلیبل ہیں جو خادم کا کام کرتی ہیں، ہے نا. تو کیا ہے؟ آپ ملک ہیں، بادشاہ ہیں. اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ تم میں سے جو شخص اس حال میں صبح کرے کہ اہل و مال کے اعتبار سے مطمئن ہو، جسمانی طور پر صحت مند ہو، اور اس کے دن کی جو خوراک ہے اس کے پاس موجود ہو، تو اسے گویا دنیا اپنی تمام نعمتوں کے ساتھ مل گئی. سبحان اللہ، یعنی کہ وہ بھی بادشاہ ہے. تو ان حدیث کے بیسس پہ اپنا جائزہ لیں تو ہم ہر کوئی بادشاہ ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا بھر کی نعمتیں دی ہوئی ہیں نا، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان نعمتوں کا ذکر کرنا چاہیے، انہیں یاد رکھنا چاہیے، اور اللہ کے شکر گزار بندے بننا چاہیے. لیکن ہمارا تو الٹا ہی حال ہے نا. سب کچھ ملا ہوتا ہے، ایک چیز نہیں ملی ہوتی، تو بس اسی کو بیان کر کر کے اسی کی شکایتیں کرتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں، کہتے رہتے ہیں کہ ہماری تو قسمت ہی پھوٹی ہے. تو یہ تو رویہ بدلنے کی ضرورت ہے، اور شکر گزار بندے بننے کی ضرورت ہے نا. خیر، تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہیں وہ یاد کرا رہے ہیں کہ اس نے تمہیں بادشاہ بنا دیا، دنیا کی ساری نعمتیں دی. اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں گے تو بنی اسرائیل میں داؤد علیہ السلام کو بادشاہ بنایا، سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت عطا کری. اور دیکھیں نا، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کیسی تھی؟ ان کی بادشاہت تو ایسی تھی کہ ان کے بعد پھر کسی اور کو اس دنیا میں ایسی بادشاہت نصیب نہیں ہوئی، ہے نا. فائنلی آگے کیا فرمایا جا رہا ہے؟ وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور اس نے تمہیں وہ دیا جو اس نے تمام جہان والوں میں سے کسی ایک کو نہیں دیا. اس سے کیا مراد ہے؟ تمام جہان والوں میں سے کسی ایک کو نہیں دیا. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک کی جو ہے ان لوگوں کو فضیلت مل گئی، قیامت تک کے لوگوں میں سے ان کو سب سے زیادہ ملا؟ ایسی بات نہیں ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ اس دور کے جو لوگ تھے نا، اس دور کے جو لوگ ہیں، تو تمہیں وہ ملا ہے جو اس دور کے تمام لوگوں کو نہیں ملا، دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے. ٹھیک ہے، چلیں آج یہیں تک رکھتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.